अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार कहानी। आप पूछ रहे हैं कि मैं सर्द हवा से क्यों डरता हूँ। ठंडे कमरे में दाखिल होते ही मुझ पर दहशत का आलम क्यों तारी हो जाता है, और बहार के दिलफरेब मौसम में जब कोई खुशगवार दिन ठंडी शाम में ढलने लगता है तो लरस क्यों उठता हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद सर्दी मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि मैं ड्रामाई कैफियत पैदा करने के लिए सर्दी से खौफजदा होने का मुजाहरा करता हूँ। खुदा गवाह है, ये दोनों नज़रिए बिल्कुल गलत हैं। कुछ अर्सा पहले तक तो मुझे सर्दी से कतई खौफ महसूस नहीं होता था। कड़कड़ाते जाड़ों में मामूली कपड़े पहनकर रात गए बर्फबारी में तन्हा घूमना मेरा महबूब तरीन मशगला था, मगर एक ख़ास वाक़ये ने मुझसे ये मशागिल छीन लिए। मैं ये वाक़या मनो अन आपके सामने बयान करता हूँ, इस तरह आप खुद अंदाज़ा कर सकेंगे कि मैं सर्दी और सर्द हवा से खौफ खाने में कहाँ तक हक बजानिब हूँ। जहाँ तक मेरे तजर्बात का ताल्लुक़ है, ये दुरुस्त नहीं कि इंसान सिर्फ अंधेरे, सकूत और तन्हाई में खौफज़दा होता है, क्योंकि मुझे पहली बार पेरिस की गुंजान तरीन आबादी में वाक़ई एक बोर्डिंग हाउस में हकीकी खौफ से साबका पड़ा, जबकि एक खातून और दो सेहतमंद और तवाना जवान मेरे साथ थे। नीचे सड़क पर सैकड़ों लोग आ जा रहे थे। बसें, गाड़ियां चल रही थीं, दुकानें खुली थीं और उन पर खरीदारों का हजूम था। इसके बावजूद खौफ का सामना हुआ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मगर ठहरिए, इस तरह शायद आपको मेरी बात समझ नहीं आ सकेगी। मैं शुरू से ये सारा वाक़या सुनाता हूँ। 1993 का जिक्र है। मैं एक माहाना रिसाले में कलील तनख्वाह पर मुलाजिम था। माली हालत पतली होने की वजह से अक्सर मकरूज रहता। ज़्यादा किराया अदा करने की सकत ना थी, फिर भी चाहता था कोई ऐसी जगह मिल जाए जो ज़्यादा गंदगी और तकलीफ दे ना हो। तलाश बसियार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इतने कम पैसों में माकूल जगह का मिलना मुमकिन नहीं। चुनाचा एक ऐसे बोर्डिंग हाउस में कमरा किराए पर ले लिया जो दूसरी जगहों से निस्बतन अच्छा था। यहाँ इस बात की सहूलत थी कि रिसाले का दफ्तर नज़दीक था। इमारत के निचले हिस्से में रोटी, गोश्त, दूध की दुकानें भी थीं। आमदोरफ्त पर ज़्यादा खर्च उठने का इम्कान नहीं था। जिस इमारत का अभी मैंने जिक्र किया है 4 मंजिला और भूरे पत्थरों से बनी हुई थी। अंदरूनी दीवारें ज़्यादातर चौबी थीं। उन्हें जगह जगह से दीमक तबाह कर चुकी थी। मालिक मकान का नाम मिस हरीरो था। उधेड़ उम्र की वो एक हस्पानवी औरत थी। वो बहुत ही नर्म और अच्छी तबीयत की थी। मेरे अलावा दूसरे किराएदारों की अक्सरियत निचले तबके के हस्पानवी मजदूरों पर मुश्तमिल थी। ये लोग शाज़ो नादिर ही एक दूसरे से बात करते थे, इसलिए माहौल खासा पुरसकून था। नीचे सड़क पर से गाड़ियां गुजरने की आवाज़ें अलबत्ता लिखने में मखल होती थीं, लेकिन जल्द ही मैं उनका आदी हो गया। इस इमारत में मुंतकिल होने के 3 हफ्ते बाद एक वाक़या पेश आया। एक शाम मुझे अचानक एहसास हुआ कि कमरे की छत नम है और कई जगहों से टपक रही है। बाहर झांका, मतला साफ था, बारिश का दूर दूर तक नामो निशान न था। मैं फ़ौरन नीचे गया और मालिक मकान मिस हरीरो को इत्तला दी। वो ठंडी सांस लेकर बोली, ओह, अब डॉक्टर मुनाज को कौन समझाए। उसने अपनी लेबॉर्ट्री में कोई दवा गिरा दी होगी। बेचारा बहुत बीमार है, रोज़ बरोज़ उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, मगर क्या करूं, वो किसी से अपना इलाज कराने पर रजामंद नहीं होता। बहुत ही लंबी बीमारी ने उसे चिड़चिड़ा कर दिया है, वरना पहले बहुत खुश मिजाज इंसान था। लेकिन आखिर डॉक्टर मुनाज छत पर क्या कर रहा है? कुछ नहीं कह सकती, शायद नहा रहा होगा। दिन में 20 मरतबा पानी में अजीब अजीब खुशबू डालकर नहाता है। बड़ी अनोखी आदतें हैं उसकी। पर मिस हरीरो, क्या वो लोगों का इलाज मुआवजा करता है? नहीं, अरसा हुआ उसने ये धंधा छोड़ दिया। कहते हैं बहुत बड़ा डॉक्टर था। मेरे वालिद कहा करते थे बार्सिलोना में इसकी बड़ी शोहरत थी। हाल ही में हमारा एक मिस्त्री छत की मुरम्मत करते हुए 4थी मंजिल से गिर पड़ा था। डॉक्टर मुनाज ने उसका बाजू जोड़ दिया। हालांकि अस्पताल वालों ने ये बाजू काटने का फैसला कर लिया था। डॉक्टर मुनाज अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। मेरा भाई स्टियानो उसे खाने पीने की चीज़ें, लॉन्ड्री से धुले हुए कपड़े और दवाएं लाकर देता है। वो मनों के हिसाब से अमोनिया मंगवाता है, मालूम नहीं कैसे इस्तेमाल करता है उसे। मैं डॉक्टर मुनाज के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन मिस हरीरो सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मैं कमरे में लौट आया। थोड़ी देर बाद छत से पानी टपकना बंद हो गया। कान लगाकर सुना तो किसी मशीन की आवाज़ सुनाई दी।
اس سے پہلے میں یہ آواز 20 دفعہ سن چکا تھا لیکن کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ میں ڈاکٹر مناز کے بارے میں سوچنے لگا کہ اگر وہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہے تو اس واہیات بورڈنگ ہاؤس میں کیوں رہتا ہے؟ نہ جانے اسے کیا مرض ہے، لیکن وہ ہسپتال میں کیوں نہیں گیا؟ اور دن بھر کمرے میں بند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوشش کے باوجود مجھے ان سوالات کے جواب نہ مل سکے۔ بالآخر میں نے سوچنا ترک کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے دل کا دورہ نہ پڑتا تو ڈاکٹر مناز سے ملاقات ممکن نہ تھی۔ ایک سپہر اچانک مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ڈاکٹر مجھے بتا چکے تھے کہ دل کا دورہ پڑتے ہی فوراً طبی امداد حاصل کرنی چاہیے، ورنہ یہ دورہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں ڈاکٹر جن سے میں وقتاً فوقتاً طبی مشورے لیا کرتا تھا بورڈنگ ہاؤس سے بہت دور تھے، لہٰذا میں نے ایک ہاتھ سینے پر رکھا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ چوتھی منزل پر یعنی میرے کمرے کے عین اوپر ڈاکٹر مناز کا فلیٹ تھا۔ میں نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کسی نے بہت ہی صاف انگریزی میں نام اور ملاقات کا مقصد پوچھا اور میرے جواب دینے پر دروازہ کھولا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جون کا مہینہ تھا اور باہر اچھی خاصی گرمی تھی، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے نے میرا خیر مقدم کیا۔ میں تو کانپنے لگ گیا، یوں محسوس ہوا برف خانے میں آ گیا ہوں۔ ڈاکٹر مناز کی نشست کا سامان آرائش سے پر تھی، خوبصورت صوفے، اعلیٰ فرنیچر، کتابوں کی منقش الماریاں، حسین و دل فریب رنگوں کے پردے۔ اس غلیظ اور پرانی عمارت میں ایسا سجا سجایا کمرہ دیکھ کر مجھے تو بہت حیرت ہوئی۔ دائیں طرف چھوٹی سی لیبارٹری تھی جس میں کسی مشین کے چلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ادھ کھلے دروازے میں سے دواؤں کی بھری ہوئی شیشیاں، فلاسک، اسپرٹ، لیمپ اور شیشے کی نلکیاں دکھائی دیں۔ غالباً یہی کمرہ میرے کمرے کے عین اوپر واقع تھا۔ دروازے کے بائیں جانب اس کی خوابگاہ تھی جس میں پرتکلف بستر، جھاڑ، فانوس اور آرائش کی دوسری چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ خوابگاہ کے دروازے کے ساتھ ہی ایک اور دروازہ تھا جو غالباً غسل خانے کا تھا۔ رہائش سے محسوس ہوتا تھا کہ ڈاکٹر مناز اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بازوق انسان ہے۔ اس کا قد چھوٹا اور سر باقی جسامت کی مناسبت سے بڑا تھا۔ برف کی طرح اس کی سفید رنگت تھی۔ مجموعی طور پر مجھے کسی اعلیٰ خاندان کا فرد نظر آتا تھا۔ ان خوبیوں کے باوجود پہلی بار اس کے سرد اور ٹھنڈے کمرے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک ناقابل توجہ کراہت کا احساس ہوا اور میں خاصی دیر تک اپنے اس رد عمل کی وجہ تلاش نہ کر سکا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کراہیت پھولے ہوئے چہرے اور بے حد سرد انگلیوں کے لمس نے پیدا کی ہو، یا اس کا سبب کمرے کا انتہائی سرد ماحول ہو۔ بہرحال اس ڈاکٹر سے ہاتھ ملا کر مجھے متلی سی ہونے لگی تھی۔ اس کی آواز نامانوس تھی اور وہ ٹھہر ٹھہر کر پراسرار لہجے میں گفتگو کرتا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے اپنا مرض بتا چکا تھا، اس لیے غالباً وہ مرض کی طرف سے میری توجہ ہٹانے کے لیے اپنی سائنسی تحقیقات بیان کرنے لگا۔ میری طبیعت سنبھل گئی، اس لیے یہ باتیں دلچسپ معلوم ہوئیں۔ وہ کہنے لگا، ادراک ذات اور قوت ارادی دواؤں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اگر مادی جسم صحیح سالم ہو تو قوت ارادی کے بل پر آپ اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں، خواہ اعضائے رئیسہ میں سے ایک آدھ ختم ہو چکا ہو۔ میں خاصی دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ معلوم ہوا وہ بعض جلدی بیماریوں میں مبتلا ہے اور یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کے لیے دوا سے زیادہ احتیاطی تدابیر اور شدید زردی کی ضرورت ہے۔ 55 درجے فارنہائٹ سے زیادہ درجہ حرارت اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے پیٹرول کے انجن اور امونیا سے مطلوبہ سردی پیدا کرنے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ شاید اسی انجن کی گھر گھر مجھے اپنے کمرے میں سنائی دیتی تھی۔ ڈاکٹر مناز کے علاج سے جلد ہی مجھے آرام آ گیا۔ وہاں سے لوٹا تو ہمیشہ کے لیے اس کا مداح بن چکا تھا۔ اس دن کے بعد ہفتے میں 2-3 بار میں اسے ملنے جاتا۔ وہ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتا۔ اس کے کمرے میں سردی ناقابل برداشت تھی، اس لیے وہاں جانے سے پہلے میں ایک لمبا اونی کوٹ پہن لیتا۔ وہ مجھے اپنی زندگی کے تجربات سناتا جو بلا موم الف لیلوی داستانوں کی طرح عقل سے باہر ہوتی۔ وہ قدیم ڈاکٹروں کی بہت عزت کرتا تھا کیونکہ بقول اس کے یہ لوگ ایسے ایسے نسخے جانتے تھے جو موت کے بعد انسانی اعصاب کو برقرار رکھ سکتے تھے۔ کئی بار اس نے مجھے بوڑھے ڈاکٹر تارس کی کہانی سنائی جو 18 سال قبل کئی طبی تجربوں میں اس کا شریک رہا تھا۔ اپنے عجیب و غریب تجربات میں اسے ایک موذی مرض نے آن لیا۔ ڈاکٹر مناز نے بڑی تندہی سے اس کا علاج کیا اور اسے افاقہ ہو گیا، مگر خود ڈاکٹر مناز اس مرض میں مبتلا ہو گیا۔
یہ وہی مرض تھا جس کے لیے مناز اپنے کمرے کو یک بستہ رکھتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، رفتہ رفتہ مجھے احساس ہونے لگا کہ ڈاکٹر مناز مرض سے شکست کھا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی چھانے لگی، اس کے جسم کے اعضاء کی حرکات میں بھیڈنگا پن آ گیا، چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، قوت ارادی کمزور پڑ گئی اور یادداشت دھندلانے لگی۔ نہ جانے کیوں میرا پہلے دن کا احساس کراہت لوٹ آیا۔ اب پھر اسے دیکھ کر مجھے متلی سی ہونے لگتی۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، تیز خوشبوؤں سے اس کا عشق بڑھتا جا رہا تھا۔ اب وہ ہر وقت کمرے میں سندل، لبان اور اگربتیاں جلائے رکھتا، یہاں تک کہ بعض اوقات تو اس کی نشست گاہ پر احرام مصر کے لجلجے اور بودار تہخانوں کا گمان ہوتا۔ اس کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ وہ ہمیشہ کمرے کا درجہ حرارت گرانے کی فکر میں رہتا۔ میری مدد سے اس نے امونیا کے نئے پائپ فٹ کیے اور انجن کی اوور ہالنگ کی۔ اب کمرے کا درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے ہی رہتا، صرف باورچی خانہ قدرے گرم ہوتا، چنانچہ میں ملاقات کی غرض سے جب بھی جاتا تو ہمیشہ باورچی خانے میں بیٹھتا۔ باورچی خانہ گرم رکھنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ ٹب اور برتنوں میں پانی جم نہ جائے، اور وہ خود 1 منٹ کے لیے بھی باورچی خانے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ چوتھی منزل پر اس کے علاوہ ایک ڈچ جوڑا بھی مقیم تھا۔ ان میاں بیوی نے مالک مکان سے شکایت کی کہ ڈاکٹر مناز نے اپنا فلیٹ اتنا سرد کر رکھا ہے کہ وہ دونوں رات بھر سو نہیں سکتے اور سردی سے ان کے دانت بجتے ہیں۔ مالک مکان نے ڈاکٹر مناز سے ذکر کیا، وہ بڑے خوفناک انداز میں ہنسا اور بات کا رخ پھیر دیا۔ ان دنوں میں اس سے اکثر ملنے جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا ساتھ تھکا دینے والا اور صبر آزما ہوتا۔ کئی بار جی میں آیا کہ اس سے دوستی چھوڑ دوں، مگر وہ بڑی کامیابی سے میرا علاج کر رہا تھا اور اس کی دواؤں سے مجھے واقعی فائدہ پہنچ رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مجھ سے دواؤں کی قیمت بھی نہیں لیتا تھا۔ یوں بھی میں اس کا واحد ملاقاتی تھا۔ مجھے اس پر رحم آنے لگا۔ کسی روز نہ جاتا تو اسے بڑی تکلیف ہوتی۔ کمرے کی صفائی اور انجن کی دیکھ بھال ایسے کام تھے کہ وہ تنہا نہیں انجام دے سکتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اسے بازار سے چیزیں لا کر دیتا تھا۔ رفتہ رفتہ مجھے اس کی بہت سی حیران کن باتوں کا علم ہو گیا۔ مثال کے طور پر وہ نہاتے وقت پانی میں اتنی خوشبوئیں ملاتا کہ میری ناک پھٹنے لگتی۔ اس کے باوجود ایک بار میں نے اسے جھانگیا پہنے دیکھا تو میرا سر چکرانے لگا۔ اتنا گھناؤنا مرض تھا اس کا، جلد کا گوشت گل سڑ کر ناقابل بیان تافون چھوڑ رہا تھا، جسم کے قدرتی خطوط اور گولائیاں غائب ہو چکی تھیں، اور پہلی نظر میں گوشت یوں نظر آتا تھا جیسے کسائی کی دکان پر لٹکے ہوئے بکرے ہوں۔ بورڈنگ ہاؤس کے مکینوں میں میرے علاوہ صرف مس ہریرو اور اس کا بھائی سٹیانو کبھی کبھار ڈاکٹر مناز سے ملنے جاتے تھے، لیکن بڑھتا ہوا مرض دیکھ کر انہوں نے بھی اوپر جانا بند کر دیا۔ مس ہریرو تو اس کا ذکر سنتے ہی سینے پر صلیب کا نشان بناتی اور کسی انجانے خوف سے کانپ اٹھتی۔ کئی بار میں نے دبے لفظوں میں اسے مشورہ دیا کہ کسی ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرو، مگر وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا۔ ایک بار تو اس نے مجھے ڈانٹ بھی دیا۔ میں اسے مریض سمجھتا تھا، اس لیے چڑچڑا پن اور غسیلی عادات میں اس کی برداشت کر رہا تھا۔ مجھے اس کی ایک اور تبدیلی نے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ یہ تھی کہ اب وہ بستر پر لیٹنے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا۔ جب دیکھو کچھ نہ کچھ لکھنے میں مصروف رہتا۔ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے لکھے ہوئے کاغذ ایک لفافے میں بند کر کے ڈیسک میں رکھتا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا، میرے مرنے کے بعد یہ لفافہ ڈاک میں ڈال دینا۔ میں ان لفافوں پر ایڈریس پڑھنے کی کوشش کرتا تو وہ یورپ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے نام تھے۔ نہ جانے مناز نے ان خطوط میں کیا لکھا تھا۔ روز بروز اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ دوائیں چھوڑ کر وہ صرف قوت ارادی کے بل پر صحت یاب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک روز میں اس کے کمرے میں پہنچا تو اس نے ایک طویل مسودہ دکھاتے ہوئے ایک ڈاکٹر کا نام لیا اور کہا، میرے مرنے کے بعد یہ مسودہ اسے رجسٹری کرا دینا۔ اس ڈاکٹر کا نام سن کر میں خوف زدہ ہو کر رہ گیا۔ اتفاق سے میں اس ڈاکٹر کا نام پہلے بھی سن چکا تھا اور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ کئی برس پہلے وہ انتقال کر چکا ہے۔ کچھ پوچھنے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر مناز کے غصے سے مجھے خوف آتا تھا۔ انہی دنوں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ بورڈنگ ہاؤس کے رہنے والوں میں ڈاکٹر مناز کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں پھیل گئی۔ ہوا یوں کہ ایک شام ڈاکٹر مناز نے میری معرفت بجلی ٹھیک کروانے والے کو بلایا۔ اس شخص نے عمارت کے نچلے حصے میں دکان کھول رکھی تھی۔ وہ پہلی جنگ عظیم میں حصہ لے چکا تھا اور طبعاً باہمت اور جری تھا۔ میرے سامنے وہ اوزاروں کا تھیلا لے کر ڈاکٹر مناز کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔
2-3 منٹ بعد اس کی چیخ سنائی دی۔ میں بھاگم بھاگ اوپر پہنچا۔ وہ فلیٹ کے دروازے میں بے ہوش پڑا تھا۔ اوزاروں کا تھیلا وہاں نہیں تھا، شاید وہ بھاگتے وقت فلیٹ کے اندر چھوڑ آیا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا اور جب وہ ہوش میں آیا تو ایک لفظ بھی کہے بغیر تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے چلا گیا۔ میں ڈر گیا لیکن پھر بھی ہمت کر کے اندر گیا۔ ڈاکٹر مناز غسل خانے میں تھا۔ وہیں سے غصیلی آواز میں بولا، یہ تم کس گدھے کو پکڑ کر لائے تھے؟ کمبخت مجھ سے پوچھے بغیر غسل خانے میں آ گیا۔ میں نے خاموشی سے اوزاروں کا تھیلا اٹھایا اور نچلی منزل میں مستری کے پاس جا کر پوچھنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے کچھ نہ بتا سکا، کانپتا رہا اور بائبل کی آیات پڑھتا رہا۔ اس دن کے بعد بورڈنگ ہاؤس کے رہنے والے ڈاکٹر مناز سے خوف کھانے لگے۔ اس کے پاس جانا تو دور، اس کا کوئی ذکر بھی سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ تقریباً 20 دن گزر گئے اور ایک رات وہی ہوا جس کا مجھے ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا تھا۔ ڈاکٹر مناز نے اپنے کمرے کا فرش یعنی میرے کمرے کی چھت بجا کر مجھے بلایا۔ اوپر گیا تو معلوم ہوا کہ امونیا پمپ کا انجن خراب ہو گیا ہے اور ایئر کنڈیشننگ کا نظام معطل ہونے کی وجہ سے کمرے کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر مناز سے مل کر انجن ٹھیک کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ ڈاکٹر مناز کی حالت قابل دید تھی۔ وہ اپنے بال نوچتا تھا اور مایوسی سے سر کو دائیں بائیں پٹکتا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی اور آدھی رات کے وقت مستری کو بلانے گیا۔ بڑی مشکل سے ایک مستری کو جگایا اور اسے ساتھ لے کر بورڈنگ ہاؤس پہنچا۔ مستری نے انجن کی دیکھ بھال کی اور مایوسی سے بولا، پسٹن اور کئی اہم پرزے ناکارہ ہو چکے ہیں، صبح تک کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر مناز کہنے لگا، جس طرح ہو سکے انجن کو درست کرو، منہ مانگی قیمت دوں گا، پر میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ اس وقت پرزے کہیں سے نہیں مل سکتے۔ اف اف اف، ڈاکٹر مناز عجیب طریقے سے چلا رہا تھا۔ نادانو، یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے، تمہیں کیسے سمجھاؤں میں اب؟ مستری شاید اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو چکا تھا، اوزاروں کا تھیلا اٹھایا اور بھاگا۔ ڈاکٹر مناز کسی جان لیوا حملے کی وجہ سے دھورا ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے اور چیختا ہوا غسل خانے کی طرف بھاگا۔ میں کمرے کے بیچ میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ چند منٹ بعد وہ آیا تو اس کا سارا جسم بھاری کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا اور گردن اور سر پر اس طرح پٹیاں بندھی تھیں کہ آنکھوں کے سوا باقی چہرہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ بھاگو اور بازار سے جس قدر برف مل سکے لے آؤ۔ لیکن اس وقت تو دکانیں بند ہیں نا۔ اوفو، جاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، بعض ہوٹل اور ادویہ کی دکانیں رات بھر کھلی رہتی ہیں، ان سے پتہ کرو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں تیزی سے سیڑھیاں اتر کر سڑک پر گیا اور 1.5 گھنٹے میں جتنی برف مل سکتی تھی لا کر ڈاکٹر مناز کے بند غسل خانے کے دروازے پر ڈھیر کر دی۔ ڈاکٹر مناز ٹب میں لیٹا ہوا تھا۔ ہر بار جب میں برف کی سل رکھ کر لوٹتا، اس کی غیر قدرتی غیر انسانی آواز سنائی دیتی، اور برف لاؤ، اور برف، جس قدر ملے خرید لو۔ رات بھر میں بھاگ دوڑ کرتا رہا اور خدا جھوٹ نہ بلوائے تو منو برف جمع ہو گئی، لیکن ڈاکٹر مناز مجھے اور برف لانے کی تاکید کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے اسٹیانو سے مدد کی درخواست کی۔ میں چاہتا تھا وہ برف لا کر دیتا رہے اور میں نیا پسٹن ڈھونڈنے کی کوشش کروں، مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے میری بہن یعنی مالک مکان نے سختی سے منع کیا ہے۔ بالآخر میں نے کسی ایسے شخص کی مدد لینے کا منصوبہ بنایا جو معاوضے پر کام کر سکے۔ بازار میں ایک آوارہ سا آدمی اس کام پر رضامند ہو گیا۔ میں اسے برف کے لیے پیسے دے کر کسی اچھے مستری اور نئے پسٹن کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس بھاگ دوڑ میں کئی گھنٹے صرف ہو گئے، لیکن ہر طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر دن کے 2 بجے انجن کا پسٹن اور دوسرے مطلوبہ پرزے ملے اور نصف گھنٹے کی دوڑ دھوپ کے بعد ایک مستری کو اپنے ساتھ چلنے پر رضامند کیا۔ سپہر کے 3 بجے بورڈنگ ہاؤس پہنچا تو قسمت اپنا وار کر چکی تھی۔ اکثر کرایہ دار سہمے ہوئے باہر سڑک پر کھڑے تھے۔ ایک ہسپانوی مزدور سیڑھیوں میں بیٹھا رقت انگیز لہجے میں مناجات پڑھ رہا تھا۔ میں کسی سے بات کیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا ڈاکٹر مناز کے فلیٹ کے سامنے پہنچا۔ یہاں بھی 3-4 افراد ناک پر رومال رکھے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ وہاں اسٹیانو بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کی زبانی پتہ چلا کہ وہ آوارہ شخص جسے میں نے پیسے دے کر کام پر رضامند کیا تھا کہ برف لا کر ڈاکٹر مناز کے کمرے میں ڈھیر کرتا رہے، پہلے ہی پھیرے کے بعد چیختا ہوا کمرے سے بھاگا۔ میرا خیال ہے اس نے جھانک کر غسل خانے میں لیٹے ہوئے مریض کو دیکھنے کی کوشش کی ہوگی اور ڈاکٹر مناز کی ایک جھلک نے اسے خوفزدہ کر دیا ہوگا۔ میرے جانے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے بورڈنگ ہاؤس کے رہنے والوں کو شدید بو کا احساس ہوا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ڈاکٹر مناز کے کمرے سے آ رہی ہے۔ سب لوگ وہاں پہنچے مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ بو واقعی ناقابل برداشت تھی۔
میں نے کان لگا کر سنا. کمرے میں کسی سیال شے کے قطرے ٹپکنے کی آواز کے سوا مکمل خاموشی تھی. کچھ سوچ کر میں نے عمارت کے سارے دروازے اور کھڑکیاں کھلوا دیں. پھر دروازے توڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر مس ہریرو کو یاد آیا کہ مالک مکان ہونے کی وجہ سے اس دروازے کی ایک چابی اس کے پاس بھی ہے. وہ نیچے گئی اور چابی لے آئی. جوں ہی میں نے دروازہ کھولا، بدبو کے ایک بھپکے نے میرا استقبال کیا. خدا میرے حال پر رحم کرے، زندگی بھر اس منظر کو نہیں بھلا سکوں گا. کمرے کے وسط میں صوفے پر ڈاکٹر مناز کا اوور کوٹ کسی مایا میں لتھڑا ہوا پڑا تھا، اور غالباً یہ بو اسی مایا یعنی کسی پانی کی تھی. میں نے لپک کر کوٹ اٹھایا. نیچے صوفے پر سیاہ رنگ کی گاڑی سیال کیچڑ پھیلی ہوئی تھی، اور اس میں ایک ٹوٹی ہوئی کھوپڑی اور چند انسانی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں. کیچڑ کے قطرے نیچے فرش پر ٹپک رہے تھے. باہر سے میں نے یہی آواز سنی تھی. ڈاکٹر مناز اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، اور یہ اس کی لاش تھی، مگر اس حالت میں کہ بڑے سے بڑا جری اور بہادر انسان بھی اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. مس ہریرو، اسٹیانو اور کرایہ دار چیختے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے. صوفے کے سامنے رکھی ہوئی میز پر میرے نام کا ایک خط پڑا تھا. میں نے اسے کھول کر پڑھا اور پھر فوراً ہی جلا دیا. اس 4 منزلہ عمارت میں دن کے 4 بجے مجھ پر ایک ایسا انکشاف ہوا کہ باقی کرایہ دار اسے جان لیتے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے. نیچے ٹریفک کا شور سنائی دے رہا تھا، اور میں پیرس کے گنجان ترین حصے میں ہزاروں لاکھوں زندہ انسانوں کے درمیان کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا. معلوم نہیں آپ میری بات پر اعتماد کریں گے یا نہیں، تاہم بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ حقیقت میں موجود ہیں، انسان اس پر یقین نہ کرنے میں ہی اپنی بہتری سمجھتا ہے، ورنہ یہ زندگی بہت تلخ ہو جائے. آج بھی امونیا کی بو، سرد ہوا یا خنکی مجھ پر خوف کی ایسی شدید اور پاگل کر دینے والی کیفیت طاری کر دیتی ہے کہ میرے اعصاب جواب دینے لگتے ہیں اور میں چیخنے چلانے لگتا ہوں. آپ جاننے کے لیے بے قرار ہوں گے کہ ڈاکٹر مناز کی موت کس طرح ہوئی، اور اس کی لاش کیچڑ اور شکستہ ہڈیوں میں کیسے تبدیل ہو گئی. ڈاکٹر مناز نے اپنے اس خط میں لکھا تھا، یہ میرا آخری وقت ہے. مزید برف ملنے کی کوئی امید نہیں، کیونکہ جس شخص کو تم نے اس کام پر مقرر کیا تھا اس نے مجھے دیکھ لیا اور چیختا ہوا بھاگ نکلا. گرمی لمحہ لمحہ بڑھتی جا رہی ہے اور میرا جسم پگھل رہا ہے. تمہیں یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ میں نے کہا تھا کہ اعضائے جسمانی کام چھوڑ دیں تو انسان قوت ارادی کے بل پر جسم کو دوبارہ کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. یہ نظریہ درست تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، کیونکہ مادی جسم بدتدریج گلتا اور سڑتا رہتا ہے. مجھے اس بات کا علم نہ تھا، ورنہ میں یہ خوفناک تجربہ نہ کرتا. ڈاکٹر تارس ان تجربات میں میرا ساتھی تھا. دراصل میں نے بستر مرگ پر اسے بلا بھیجا تھا. اس نے مجھ پر تجربات شروع کیے اور بالآخر کامیاب ہوا، لیکن یہ علاج خاصا طویل اور اعصاب کو تھکا دینے والا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود اعصابی صدمے کا شکار ہو کر اچانک مر گیا، اور میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا. میری اپنی حالت یہ تھی کہ گو دل اور دماغ اپنا کام کرنے لگے تھے، لیکن گوشت پوست آہستہ آہستہ ہڈیوں کا ساتھ چھوڑ رہا تھا. چنانچہ میں نے اپنے گلتے ہوئے جسم کو ادویہ کی مدد سے اور انتہائی سردی میں محفوظ رکھا، اور ابھی تک زندہ ہوں. یہ ایک حیرت انگیز تجربہ تھا، اور میری خواہش تھی کہ میری موت کے بعد دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں تک اس تجربے کی روداد پہنچ جائے. اس لیے میں نے وہ خطوط لکھے جن میں موت کے بعد زندہ رہنے کے طریقوں پر مفصل بحث تھی، مگر اب میں نے یہ خطوط جلا دیے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کوئی شخص ذہنی اذیت کے ان طویل مراحل سے گزرے جن سے میں گزر رہا ہوں. قدرت کا مقابلہ کرنے والے ہمیشہ شکست کھاتے ہیں. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے جو زبردست جنگ کرنی پڑتی ہے وہ انسان کے اعصاب کو توڑ مروڑ کر رکھ دیتی ہے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ طبعی موت کو سینے سے لگا لیا جائے. کاش آج سے 18 برس پہلے میں یہ تجربہ نہ کرتا اور مرتے وقت مجھے تکلیف نہ ہوتی. اب میری حالت یہ ہے کہ جسم کیچڑ بنتا جا رہا ہے، گوشت ٹوٹ کر فرش پر گر رہا ہے، لیکن میں زندہ ہوں اور بڑی مشکل سے اپنے ہاتھ کو یہ حروف لکھنے پر مجبور کر رہا ہوں. افسوس، صد افسوس اس انسان پر جو قدرت سے نبرد آزما ہونے کی بیکار کوشش کرتا ہے. ہاتھوں کا گوشت گل کر گر پڑا ہے اور ہڈیوں کی مدد سے قلم پکڑا نہیں جاتا. اس لیے میرے دوست الوداع. میں 18 سال پرانے مردے سے
اپنے دوست سے اس کی تمام بتائی ہوئی تفصیلات بھلانا چاہتا ہوں، لیکن جو ہی سرد ہوا مجھ سے ٹکراتی ہے تو ساری خوفناک یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔